अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो आज मैं आप लोगों के साथ बरसीसा का एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, और ना सिर्फ ये बल्कि क्यों बता रही हूँ आप लोगों को। हालांकि मैं हर वक्त दरूद पाक के बारे में बात करती हूँ, कोशिश तो यही करती हूँ अल्लाह की तौफीक से, लेकिन बरसीसा के वाक़े से दरूद पाक का क्या लिंक है, तो वो सब आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो पहली बात तो ये, बरसीसा के वाक़े को थोड़ा सुन लेते हैं जिनको नहीं पता, और मैं दुआ करती हूँ कि इसमें कोई मुझसे गलती ना हो, बट जितना मैंने सुना है मैं उतना एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो बरसीसा का वाक़या कुछ यूँ था कि एक बहुत ही नेक इंसान था, इतना नेक इंसान था कि आप समझ लीजिए कि जैसे कोई इमाम काबा जैसे हैं, बिल्कुल उस तरीके का वो नेक इंसान था कि उसकी बड़ी शोहरत थी। तो 3 भाई उसके पास आए और उन्होंने कहा कि हम लोग जहाद पर जा रहे हैं, हमारी बहन को अपने पास रख लो, और ये है कि हम वापस आके इसको ले लेंगे, लेकिन तुम बहुत नेक हो तो हम कहीं और, हमारे पास जगह नहीं इसको रखने की। तो बरसीसा ने कहा तुम लोग तो शैतान हो, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या था कि कुछ देर बाद शैतान उसके पास आया, बरसीसा के पास। वो ख्याल डाला कि बरसीसा तुम तो बहुत ही नेक हो, अगर वो कहीं और अपनी बहन को रख लेंगे तो हो सकता है उनकी बहन वहाँ सिक्योर ना रहे। तो बरसीसा ने सोचा कि हाँ मैं तो वाकई नेक हूँ, और यही जो एक पॉइंट था वो उसकी बर्बादी का शुरू होने का था कि हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हम बहुत नेक हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नेकी की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है। तो बस क्या था, वो लेकर आया भाइयों के पास, उसने कहीं इनको दोबारा बुलाया गया, उनका ठीक है अपनी बहन को मेरे पास रखवा दो, तुम लोग जहाद पर चले जाओ। जब वो बहन उनके पास अलग कमरे में, सब कुछ अलग था, बरसीसा अपने घर के बाहर, अपने कमरे के बाहर यानी एक खाना रख देते थे, वो ले लेती थी आके। अब शैतान ने फिर ख्याल डाला कि बरसीसा तुम तो जो हो वो खाना रख रहे हो, वो बाहर आती है, बेपर्दगी होती है, तुम उसके कमरे के बाहर रखाया करो। बरसीसा ने उसके कमरे के बाहर रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये हुआ कि शायद बरसीसा ने उसके कमरे के अंदर जाकर रखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ ये वाक़या हुआ कि बरसीसा को फिर शैतान ने आके कहा कि उससे बात ही कर लिया करो, अकेली रहती है बेचारी। अब बरसीसा ने उससे बात शुरू कर दी, और ये बात इतनी बढ़ गई कि फिर बरसीसा से गुनाह हो गया, यानी ज़िना हो गया। और इसके बाद बरसीसा ने जब ये गुनाह कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसकी जिसका उसने गुनाह किया उसका बेटा भी हुआ। अब जब बेटा हो गया, शैतान फिर आया और बरसीसा को कहा कि तो उनके भाई जब वापस आएंगे इस लड़की के, वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि तुमने क्या किया, तो तुम इन दोनों का कत्ल कर दो। बरसीसा ने उनका कत्ल कर दिया, और जब वो भाई वापस आए तो बरसीसा ने कहा मैं कह दूंगा इनको अल्लाह ताला का हुक्म था, और ये वो बरसीसा ने यही सोचा। और जब वो भाई आए तो उसने यही कहा कि अल्लाह का हुक्म था, बस वो चली गई आपकी बहन, क्योंकि बच्चे का तो उसने बताया नहीं था बिल्कुल भी। अब बरसीसा ने तो ये कह दिया और मुतमईन होकर बैठ गया। कुछ ही दिनों के बाद उनके जो भाई थे उन तीनों के ख्वाब में शैतान बार बार आया कि इस तरह 2 कब्रें हैं, वहाँ पर जाओ, और वो बरसीसा ने जो है तुम्हारी बहन और उसके बच्चे को इस तरह मार के दफना दिया है। अब वो जो बरसीसा के बारे में ख्वाब जब आया तो बरसीसा के पास गए, उसने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ बाकी 2 कब्रें थीं, एक छोटे बच्चे की और एक बड़ी। तो अब ये हुआ वाक़या कि उन्होंने बरसीसा, जाहिर सी बात है अदालत में पेश, जो भी उनका वहाँ उस टाइम असूल था उसके अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम हुआ, बरसीसा को सज़ाए मौत दी। अब जब वो फांसी पे लटका हुआ था, शैतान अब अपने असल रूप में बरसीसा के पास है और कहा कि मैं इब्लीस हूँ और तुम जो हो वो मुझे सजदा कर दो तो मैं तुम्हें इस तकलीफ़ से निकाल सकता हूँ। अब वो इतने कुफर की हालत बढ़ चुकी थी कि जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा कि हमारा नफ्स जो है अब कभी कभार हमारे काबू में नहीं होता, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम लोग गुनाह जब कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे नफ्स के अंदर पर कंट्रोल नहीं रहता। तो अपने नफ्स को अपने काबू में करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें हर वक्त जो है वो अपने काम करने चाहिए, और दरूद पाक उसमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ है जो आपको हर तरह के गुनाहों से बचाती है। तो बस फिर क्या था, उन्होंने जब उसको शैतान बरसीसा के सामने आया तो उसको कहा कि सजदा करो, तो उसके अंदर इतने भी सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने की ताकत ना रही कि उसने कहा मैं बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कैसे सजदा करूँ, मुझे बस इससे बचा लो। तो उसने कहा तुम बस इशारा कर दो, थोड़ा सा ना अपना सर झुका दो। बस बरसीसा ने वहाँ अपना सर झुकाया, और शैतान ने क्या मदद करनी थी उसकी, अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा बस ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब तुमसे शिरक भी हो गया, और शिरक की यानी कुफर की हालत में उसने मौत की, क्योंकि शिरक की माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। हम सबका कोई कमाल नहीं कि हम मुसलमान पैदा हुए, हम सबका कोई कमाल नहीं कि हम नेक काम कर रहे हैं, हम सबका कोई कमाल नहीं है
کہ میرا بھی اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کر رہی ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں چل رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، آپ لوگ کھا پی رہے ہیں، آپ لوگ چل رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، ہمارے نصیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، ہم سب اوور آل ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہمیں اس قابل، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا کہ ہمیں کہتے نہیں کہ ہم اس قابل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بلکہ کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کی کہ ہمارے سر پہ چھت ہے، جیسی بھی چھت ہے، رینٹ کی چھت ہے یا پھر جو ہے ہم کسی گھر رہ رہے ہیں یا اپنا گھر ہے، جو بھی ہے میں نہیں جانتی، میں بس یہ جانتی ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ کبھی بھی ہم سے چھین سکتا ہے. اگر آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، سکون سے عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، صاف پانی پی رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب نہیں، ان کے پاس یہ سب نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نعمتوں کو تو ہم مان چکے، لیکن یہ بھی جان لیں کہ جو معاملات ہمارے ہیں، درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ پہلے شیئر کیا تھا جو کالا جادو جن کے اوپر ہوا تھا، یا شاید جنات کا معاملہ، 2 اس طرح کے واقعات شیئر کیے تھے. تو ان بہنوں کو جو درود پاک کی طرف وہ آئیں، وہ کہیں اور بھی جا سکتی تھی، وہ کہیں اور عالم فاضل لوگوں کو سمجھ کے کسی نیگیٹو سائیڈ میں پھنس سکتی تھی، لیکن اللہ کا کرم ان پہ تھا کہ وہ درود پاک کی طرف آئیں. یہ سب اللہ کے کرم ہے، ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہوتے. یہ دنیا ایک بھول بھلائیاں ہیں جو آپ کو لیکن ایسی بھول بھلائیاں ہیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. اور اس بات کا اعتراف کرنا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اکثر اوقات جب بزیسا کا بھی تو یہی تھا نا سسٹم کہ اس نے کہا ہاں میں تو نیک ہوں، ہاں میں تو ہم لوگ بھی ایسی کرتے، ہاں ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، ہاں ہم تو اکثر کہتے ہیں جی ہم نے کسی کو بتایا، ہم نے درود شریف پڑھا، ہمیں نظر لگی اور ہم جو ہے وہ درود پاک نہیں پڑھ پا رہے کافی دنوں سے. نو ڈاؤٹ اس میں نظر لگی ہوگی، لیکن اس کے اندر پہلی بات بتاؤں آپ کو، آپ کا اس طریقے سے اعتراف کرنا کہ ہاں جی ہم پڑھتے ہیں. آپ اپنا جملہ چینج کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، بس بات ختم. اپنے آپ کو دکھائیں کہ میں ایک ہیلپ لیس انسان ہوں، میرے پاس جو یہ چیز ہے میں آپ کی ضرور ہیلپ کر رہی ہوں کہ آپ بھی پڑھیں، اور یہ ہیلپ بھی جو میں کر رہی ہوں آپ کو جو میں گائیڈ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہی ہوں، میں نہ کر پاتی. بہت سارے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز نہیں سن پاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو میری ویڈیو سن لیتے ہیں، تو پھر یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر میں یہ ویڈیو بنا پا رہی ہوں، بہت سارے دن ہوتے ہیں، اکثر پچھلے دنوں ایسے ہو رہا تھا میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی، تو جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی توفیق مجھے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں کچھ کر پاتی ہوں، اور میں درود شریف بھی تبھی پڑھ پاتی ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم 1000 تک نہیں پڑھ پاتے، اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو دیں گے. میں اپنی طرف سے دعوے نہیں کر رہی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ کو مجھے رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ہم اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بلاوے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے، مدینہ منورہ کے، یہ سب ایسے نہیں آ جاتے، یہ بلاوے ہوتے ہیں تو آتے ہیں. اتنے لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر تو لوگ ایسے آئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں پاتے. کہتے ہیں اچھا یہ لوگ بھی ایسے ہم سے مراد ہے کہ استطاعت کے لحاظ سے، میں کسی کو حقیر نہیں کہہ رہی، استطاعت کے لحاظ سے کہ ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی اتنے پیسے آئیں گے تو ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اتنے پیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حالات بنا دیتا ہے. کوئی بندہ ایک نارمل سی نوکری کر رہا ہوتا ہے، ان کے افسران جو ہیں ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، نہ صرف ان کو، ان کی پوری فیملی کو. تو یہ اللہ کے بلاوے ہیں، بالکل ویسے ہی جو ہم نیک کام کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ سے دور ہیں، اور سب سے بڑی چیز جیسے میں نے کہا کہ درود ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں، درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مجھے دیکھیں میری اتنی نالج نہیں ہے، جتنی اللہ نے مجھے دی میں اسی حساب سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس لیے میرے اکارڈنگ یہ درود افضل ہے، کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور نماز میں ہی یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. اور جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھتے آپ کی دعا آسمان اور زمین میں اٹکی رہتی ہے. تو درود شریف سب سے افضل، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک اوپر نہیں جائے گا. اور درود پاک بھی بہت افضل. میں سب درود پاک کی عزت کرتی ہوں، سب کی قدر کرتی ہوں، میں نے خود پڑھے بھی ہوئے ہیں تو میں ان کی انکاری نہیں ہوں. لیکن درود ابراہیمی از لائک ون سولوشن ٹو آل پرابلمس، ایک سلوشن ہے تمام پرابلمس کا. تو ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور بس ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گا یہ. اور درود شریف پڑھنے کی توفیق، استغفار پڑھنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، کوئی اچھا کام کرنے کی، کسی کو کھانا کھلانے کی، صدقہ دینے کی، ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جہاں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں،
آپ کی میری بربادی کا ٹائم وہیں سے شروع. یعنی اگر میں بھی ایسا سوچوں گی تو ہم سب کی بربادی کا ٹائم شروع. اپنے آپ کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کہ ساری زندگی کیا کیا کیا, اچھی خاصی اتھارٹی اور پاور میں رہے, ایٹ دا اینڈ ٹھپ, ہر چیز ختم. کون سی پاور ہے ہمارے پاس؟ کہاں پہ ہے ہمارے پاس وہ سب چیزیں؟ کہیں پہ کچھ نہیں. وی ڈونٹ ہیو اے سنگل پاور. اگر آج آپ کے پاس کوئی پاور ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جہاں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں ہوں, تو بس آپ کی میں ایسی روندی جائے گی نا کہ اللہ معاف کرے. بس اس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا اور یہی کہا کہ اگر آپ کسی کو ترغیب کرتے ہیں درود شریف پڑھنے کی, کسی کو استغفار پڑھنے کی, تو اس میں اپنا کمال کبھی نہ سوچیے گا. آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا, لیکن کتنا خوبصورت عمل ہے کہ کیا کروایا آپ سے اللہ نے, لیکن ثواب آپ کو مل گیا. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمیں ثواب دے رہے ہیں. بس کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں منوانا, اپنے رب کو منوانا ہے, اپنے رب کو ماننا ہے. بس کہ رب نے, میرے اللہ نے توفیق دی, بس اور کچھ نہیں. اپنے آپ کو ہیلپ لیس شو کرنا ہے. ہم ہیں ہیلپ لیس. شو کیا کرنا ہے؟ ہم ہیں, میں اور آپ, ہم سب ہیلپ لیس ہیں. ابھی کو تمہارا خواستہ پاؤں میں موچ آ جائے, کہاں جائیں گے میں اور آپ؟ اسی ٹائم پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کوئی چیز ہمارے پاس ہے وہ ٹوٹ جائے, کہاں جائیں گے میں اور آپ؟ تو بس یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے دل میں کبھی غرور نہ آئے. یہ غرور ہے, کبھی رائے برابر بھی خیال نہ آئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اور ایک چیز, اکثر ایک مجھے سوال کسی نے کیا جب میں نے ان کو کہا کہ ہم نیکی جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں اور ہم خود کچھ نہیں کریں, تو بھولے بچے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہم نیکی اگر کریں گے تو ہم ایسا سوچیں کہ ہم نیک کام کریں, اس میں گناہ کیسے ہے؟ اگر اچھی بات سوچیں گے تو اچھا کام کریں گے نا, یعنی صحیح اور غلط کی پہچان. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں, یہ بات سوچنا کہ میں نیک کام مجھ سے ہو رہا ہے, اور یہ بات کہنا کہ یہ نیک کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور یہ جملہ ایڈ کر لینا, تو اس کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی جس میں ایک بہن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب انہوں نے ایڈ کر لیا اپنی لائف میں کہ میں اللہ کے لیے سب کر رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کرامات ان کی زندگی میں ایڈ کیے. اور وہ بہن درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں, تو وہ واقعہ شیئر کروں گی. تو جو ابھی بچہ تھا اس کو میں نے یہی کہا کہ بیٹا آپ یہ ضرور سوچیں کہ آپ جو ہیں وہ نیک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ اپنی میں آپ کی ہٹنی چاہیے اس میں سے, کیونکہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا پھر ہم کیا صحیح کام کر رہے ہیں غلط. کیونکہ صحیح اگر ہمارے اندر یہ چیز ایڈ ہوگی کہ ہم لوگ نیک کام کر رہے ہیں تبھی تو ہم لوگ اس میں آگے جائیں گے. لیکن یہی جو منزل ہے نا, یہ تکبر کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور اچھائی کی طرف بھی. بس یہ ایڈ کر لیجئے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اور اللہ مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے. جو میں نے واقعہ کہا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلد. چلو جی, نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.